पार्ट नंबर 2, पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बेइख्तियार उसकी नज़र झुक गई। ये उसका ऐन फितरी रद्द-ए-अमल था। मैंने अपने बिस्तर से नीचे आते हुए कहा, जी की बाकायदा मशक करने के लिए खुली फ़िज़ा की ज़रूरत होती है, या फिर कोई ऐसा कमरा हो जिसकी खिड़की शुमाल की सिमत खुलती हो, क्योंकि मशक के दौरान में एक मखसूस तरीके से ब्रीथिंग करना होती है जिसके लिए ताज़ा और शफाफ हवा ज़्यादा मुफीद है। इस मशक में दिमाग के सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलना चाहिए। ये ब्रीथिंग क्या चीज़ है? साहिल ने पूछा। मैंने बताया, ब्रीथिंग दरअसल सांस लेने का अमल है और इसमें सांस खींचना इनहेल और सांस छोड़ना एक्सहेल दोनों शामिल हैं। ची की मशक के दौरान में योगा की मखसूस तकनीक के सांस खींच जाती है। एक लम्हे को रुककर मैंने कमरे का जायज़ा लिया और कहा, और मेरे ख्याल में ये कमरा इस मशक के लिए मुनासिब है और ना ही ये वक्त मौजू। कमरा तो समझ में आ रहा है, साहिल ने कहा, मगर वक्त मौजू क्यों नहीं? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इस दौरान में वो भी बिस्तर छोड़कर नीचे आ गई। मैंने इसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, ब्रीथिंग के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब, मौसर और मौजू वक्त अली सुबह का है, यानी सुबह का और सुबह सादिक के दरमियान का वक्त। इस दौरान में फ़िज़ा में मौजूद ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मुअत्तर और साफ शफाफ होती है, लिहाजा फ़ायदा भी कई गुना ज़्यादा हासिल होता है। मास्टर हैंग पार्टी ने शाओलिन टेम्पल में मुझे बताया था कि फ़िज़ा में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मुख्तलिफ औक़ात में अपनी ताकत बदलता रहता है। सूरज की मौजूदगी में ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। ग़ुरूब आफ्ताब से सुबह का ज़ब तक ये इंतहाई कमज़ोर हालत में रहता है, जबकि सुबह का ज़ब से सुबह सादिक के दरमियान वक्फे में यानी तलुए आफ्ताब से चंद लम्हे पहले तक ये अपनी ताकत के उरूज पर होता है। मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी और ना ही मैं कोई साइंसदान हूँ। मैं अपने उस्ताद मास्टर हैंग पाई के अल्फाज तुम तक पहुँचा रहा हूँ। वैसे ही मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि सुबह काज़ब और सुबह सादिक के दरमियानी वक्फे में योगा की मशक़ें करने का एक अपना ही लुत्फ़ है। लगता है कोई नहायत ही लतीफ़ क़ुव्वत क़ल्ब और रूह को सरशार कर रही हो। मैं सांस लेने को रुका, फिर बात जारी रखते हुए कहा, इस वक्त तुम्हें इसलिए भी ची की मशक़ नहीं करना चाहिए कि खाना खाए हुए अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी। खाने के कम अज़ कम 5 घंटे बाद सांस की मशक़ करनी चाहिए। साहिल खामोशी से मेरी बात सुनती रही। मैं खामोश हुआ तो उसने पूछा, वजदान, ये शुमार लोग खड़े होकर मशक़ करने की क्या मसलहत है? ये फिर कभी बताऊँगा। मैंने कहा, इस वक्त तुम सिर्फ मशक़ के लिए खड़े होने का अंदाज़ सीख लो। फिर मैंने उसे हॉर्स पोजीशन के खड़े होना सिखाया। ये एक घुड़सवार की पोजीशन होती है। जिस तरह घुड़सवार घोड़े पर बैठता है, बिल्कुल इसी अंदाज में पाँव फैलाकर ज़मीन पर खड़े होना होता है। दोनों हाथों को पहलुओं पर एक मखसूस पोजीशन में रखा जाता है। घुटनों में हल्का सा खम और कमर बिल्कुल सीधी, सीना बाहर को निकला हुआ। खड़े होने का ये अंदाज़ अच्छी तरह समझाने के बाद मैंने साहिल से कहा, अब मैं सोने जा रहा हूँ। तुम भी जब तक थक जाओ तो सोने की कोशिश करना। वो मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक प्रैक्टिस करने लगी। मैंने बिस्तर पर लेटे हुए कहा, और हाँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इस कमरे में हमारे लिए कोई भी शय नुकसानदेह नहीं। खामोशी से अपने बिस्तर पर सो जाना। शब बखैर। फिर मैंने आंखें बंद कर ली। साहिल ने कुछ नहीं कहा। यकीनन वो मुझे घूर कर रह गई होगी। मेरी हिदायत का मतलब वो बखूबी समझ गई थी और उमरकोट के होटल में गुजारी हुई वो रात उसकी निगाहों के सामने घूम गई होगी जब उसने डर और दर्द की आड़ में मेरा कुर्ब हासिल किया था। मैं सोने से पहले मुमताज़ के बारे में सोचने लगा। उस लड़की ने मुझे हैरान करके रख दिया था। उसका नाम उसकी शख्सियत से लगा खाता था। वो लाखों नहीं तो हज़ारों खूबसूरत लड़कियों में मुमताज़ नज़र आने वाली हस्ती थी। उसकी आंखें बोलती थी और सामने वाले को उसके हुस्न की तारीफ़ में बोलने पर मजबूर करती थीं। वो बिलाशुबह एक ज़हीन और मामला फ़हम लड़की थी। मुमताज़ की मामला फ़हमी अपनी जगह, लेकिन उसने अपने बाबा को जो बयान दिया था उसमें से चंद बातें मेरी समझ से बालातर थीं। मसलन उसने काजी सुल्तान को बताया कि डाकुओं की बाहमी गुफ्तगू से उसने समझ लिया कि वो उसे अकबर सोमरों के इशारे पर अगवा करके अपने डेरे पर ले गए थे। मैंने पिजारा में बडेरे को डराने धमकाने के लिए जो झूठी कहानी तख्लीक की थी वो मुमताज़ के बयान से मुसद्दका हो जाती थी।
مگر میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وڈیرا اس اغوا میں ملوث نہیں تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ممتاز اس کو پہلی نظر دیکھتے ہی ہمیں بتا دیتی کہ منگل سنگھ وغیرہ نے اسی کے امام پر اغوا کی واردات کی تھی، جبکہ اس وقت ممتاز نے نہایت تحمل سے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ وڈیرے کو اس حوالے سے جانتی ہے کہ وہ اس کے بابا قاضی سلطان کا دیرینہ دشمن ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اکبر سومرو کو دیکھ کر ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی ممتاز کی بہت سی ادائیں قابل غور اور جواب طلب تھیں۔ میں نے سوچا صبح ممتاز سے ضرور ملاقات کروں گا تاکہ مجھے میرے سوالوں کے تسلی بخش جواب مل سکیں۔ اس فیصلے پر پہنچنے کے بعد میں نے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا، 2-4 گہری سانسیں لے کر دماغ کو خیالات سے خالی کیا اور بآہستگی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ رات کے آخری پہر اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ کمرہ ایک مخصوص مہک میں بسا ہوا تھا۔ مجھے اپنے اور اوپر کسی بوجھ کا احساس ہوا۔ میں بیڈ پر جب لیٹا تھا، دباؤ کے احساس نے میرے ہاتھوں کو بے اختیار میرے سینے پر پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی۔ ساحل میرے اوپر لدی ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے اوپر سے اتارنے کے لیے ہاتھوں کو حرکت دی تو وہ قسمسائی اور جذباتوں سے بوجھل آواز میں سے صرف اتنا کہا، اس کا انداز منع کرنے والا تھا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو ساحل؟ اس نے ساتھ ہی میں نے اسے ہٹانے کے لیے زور لگایا۔ وہ اسی مخمور آواز میں بولی، میں ساحل نہیں ہوں۔ پھر کون ہو؟ غیر ارادی طور پر میرے منہ سے نکل گیا، اب پہچانے سے بھی انکار کرو گے؟ اس کے لہجے میں گہری شکایت تھی۔ میں ایک دم سناٹے میں آ گیا۔ میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ وہ ملکوتی حسن کی ملکہ، ہمالیہ کی پوری سرار شکتی نیلگری کی آواز تھی۔ اب میری سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ اس کمرے میں جو بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی وہ نیلگری کے دم قدم سے تھی۔ نیند سے اچانک بیدار ہونے کے سبب میں اس کی آواز اور مخصوص مہک کو پہچان نہیں سکا تھا۔ میں نے پوچھا، تم یہاں کیا لینے آئی ہو؟ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش بھی جاری رکھی، مگر مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہستی ہمالیہ کا وزن لے کر میرے اوپر سوار ہوئی ہو۔ میرے سوال کے جواب میں نیلگری نے کہا، وجدان، میں نے اپنی اصل شکل و صورت میں تم سے آخری ملاقات میں تمہیں بتایا تھا کہ جب بھی کوئی عورت تمہاری تنہائی میں آئے گی تو میں تمہیں اس کے اندر ملوں گی۔ تمہارا قرب حاصل کرنے کے لیے میں یہی راستہ اپنا سکتی ہوں کیونکہ تم نے اپنا جاب مکمل نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کرو گے۔ میں نے قدرے سختی سے کہا، ساحل تو دوسرے بستر پر تھی، تم میرے قریب آنے کے لیے اس کا بدن کیوں استعمال کیا؟ تمہیں نہیں معلوم کیونکہ تم اس وقت گہری نیند میں تھے، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ تم یہی سمجھتے ہو؟ ساحل اپنے بستر پر سو رہی تھی، لیکن جملہ ادھورا چھوڑ کر وہ اپنے ہاتھوں سے میرے چہرے کو ٹٹولنے لگی۔ میرے پورے وجود میں سرسراہٹ ہونے لگی۔ میں عجیب صورتحال سے دوچار تھا۔ جسمانی طور پر وہ 100% ساحل تھی، مگر اس کے اندر نیلگری بول رہی تھی۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ ساحل نیلگری کی آڑ میں کوئی ڈرامہ کر رہی ہو۔ میں نیلگری کی آواز، اس کے لب و لہجہ اور اس کے وجود کی مخصوص مہک کو بہت اچھی طرح پہچانتا تھا۔ نیلگری کے ادھورے جملے کے جواب میں میں نے پوچھا، لیکن کہ آگے بھی تو کچھ بولو۔ وہ اپنی انگلیوں کو باقاعدہ حرکت میں رکھتے ہوئے بولی، ساحل تھوڑی دیر پہلے اپنے بستر سے اٹھ کر تمہارے پہلو میں آ گئی تھی۔ شاید وہ تمہاری پسلیوں کے راستے دل میں گھسنا چاہتی تھی۔ مجھے ساحل کی اس حرکت پر غصہ تو نہیں آیا، تاہم اس کے توسط سے نیلگری میرے ساتھ جو کچھ کر رہی تھی وہ میرے حواس مخل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر میں نے فوری طور پر اس کا کوئی سدجواب نہ کیا تو نیلگری مجھ پر حاوی آ جائے گی اور میں اس کے سامنے چت نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اپنے حصول کو آسان بنانا مجھے پسند نہیں تھا۔ میں نے نیلگری سے نمٹنے کے لیے چیخی قوت کو آزمانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وہ خود مجھ سے الگ ہو گئی۔ پھر ہوا میں تیرتے ہوئے وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس وقت اس کے ہونٹوں پر بڑی دل آویز مسکراہٹ سجی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ وجدان، اس نے شیرینی سے معمور آواز میں کہا، تم میری اس حرکت کا برا نہ ماننا، میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ دل کے ہاتھوں؟ میں نے تعجب سے اظہار کیا۔ نیلگری، تم تو ہمالیہ کی ترائیوں میں بسنے والی ایک عظیم پراسرار قوت ہو، یہ دل کے معاملات؟ میں نے دانستہ اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ایک مہان شکتی ہونے کے ساتھ ساتھ میں طبعاً مزاجاً اور فطرتاً ایک عورت ہوں۔ میرے شریر میں ہر وہ انگ موجود ہے جو کسی عورت میں ہو سکتا ہے۔ جب میرے سینے میں دل ہے تو دل میں جذبات بھی ہوں گے، جذبات ہیں تو معاملات بھی ہوں گے۔ انہی معاملات کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ اس وقت وہ ایک مکمل عورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں تم سے کچھ نہیں چاہتی بلکہ تمہیں چاہتی ہوں۔ تمہاری یہ چاہت میری سمجھ سے باہر ہے نیلگری، میں نے کہا۔ وہ بولی، چاہت سمجھ میں آنے والی شے نہیں۔
میں خاموشی سے اپنے سامنے بیٹھی ساحل کو دیکھنے لگا جس کے اندر اس وقت نیلگری سمائی ہوئی تھی۔ وہ اچانک بہت افسردہ اور ملول نظر آنے لگی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی، وجدان، میری خواہش تھی کہ تم اپنا جاب مکمل کر کے میرے جسم و جان کے مالک بن جاتے۔ میں ساری زندگی ایک داسی بن کر تمہارے چرنوں میں گزارنے کی خواہش مند تھی، مگر یہ نہیں ہو سکا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں تم مجھ سے اتنا بھاگتے کیوں ہو؟ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو نیلگری، میں نے وضاحت تامیز لہجے میں کہا۔ تم سے اس قسم کی قربت سے گریز کی ایک خاص وجہ ہے۔ وہ شاکی انداز میں بولی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ تم نے کبھی مجھے عورت تسلیم ہی نہیں کیا اور اس انداز میں نہیں سوچا۔ تو میرے دل کی بات کہہ رہی ہو؟ میں نے اس بات پہ سر ہلایا۔ میں نے ہمیشہ تمہیں ایک مہان شکتی سمجھا ہے، مثبت سوچ رکھنے والی ایک پراسرار قوت۔ میری نظر میں تمہارا مقام بہت بلند ہے۔ عورت کا مقام صرف مرد کے دل میں ہوتا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میں نے قدرے چڑھ کر سوال کیا، تم خود کو ایک عورت ثابت کرنے کے لیے اتنی بضد کیوں ہو؟ اس لیے کہ میں بنیادی طور پر ایک عورت ہی ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ میرے سوا کوئی اور عورت تمہاری قربت کو برداشت نہیں کر سکتی۔ جو بھی عورت حدود پھلانگنے کی کوشش کرے گی بھڑک کر جان دے دے گی۔ میں نے چونک کر ساحل کے اندر موجود نیلگری کو دیکھا۔ اس نے بات ہی ایسی کی تھی کہ مجھے لگا شاید میری سماعت نے دھوکہ کھایا ہے۔ میں نے اس ترابی لہجے میں اس سے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو نیلگری؟ ماضی میں بہت سی لڑکیاں میری قربت میں رہی ہیں، میری قربت ان کے لیے ہلاکت کی ثابت نہیں ہوئی۔ میں نے حدود پھلانگنے کی بات کی ہے۔ وہ اپنے لبوں پر ملکوتی مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی۔ ایسا موقع تمہاری زندگی میں آج تک نہیں آیا۔ گولڈن ٹرائی اینگل کے سفر کے دوران میں سونامی نامی ایک لڑکی نے یہ خطرناک حدود عبور کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تم نے اپنی مضبوط قوت ارادی سے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ وہ ایک محفوظ حد تک محدود رہی، تاہم تمہیں آج تک اس محدودی کا بھی ملال ہے۔ میں چشمِ تصور سے وہ منظر دیکھنے لگا جب گولڈن ٹرائی اینگل کی طرف جاتے ہوئے ایک پہاڑی سلسلے کے چٹانی غار میں سونیا نے مجھے حاصل کرنے کے لیے اپنے جذبات کے سرکش گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیا تھا، مگر میں نے اپنے پایہ استقامت میں جنبش نہیں ہونے دی۔ میں اس منظر کو سوچ کر جھرجھرا جاتا تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر نیلگری نے کہا، وجدان، تم ابھی تک کورے ہو۔ تمہاری زندگی کی کتاب کا ہر پنہ صاف شفاف ہے۔ جو بھی عورت اس پر اپنا نام لکھنے کی کوشش کرے گی اسے جان سے جانا ہوگا۔ وہ گویا اپنے پروانہ موت پر دستخط کرے گی۔ کیا اس دشمنی کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہوگا؟ میں نے تیکھے لہجے میں دریافت کیا، تم ہر اس عورت کو جان سے مار ڈالو گی جو میری قربت کی حدود کو پھلانگنے کی کوشش کرے گی؟ میں نہیں، بلکہ تم اس کی جان لے لو گے۔ وہ ٹھہرے میں لوجی میں بولی۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ نیلگری، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم پوری دنیا کی خبر رکھتے ہو، خود سے بے خبر ہو؟ میں سمجھ نہیں پا رہا تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ وہ گمبھیر آواز میں ٹھہر کر مجھے بتانے لگی، شاولن ٹیمپل میں جب تم مارشل آرٹس کی تربیت لے رہے تھے تو ماسٹر ہینگ پائی نے تمہیں اپنی نگرانی میں چند مخصوص مشقیں بھی کروائی تھیں۔ یاد کرو، مختلف بیماریوں سے محفوظ کے رہنے کے لیے تمہیں مخصوص جڑی بوٹیوں کا رس بھی پلایا گیا تھا۔ انہی بوٹیوں میں سے ایک جڑی بھی شامل تھی جس نے تمہیں ہر قسم کے زہر سے محفوظ کر دیا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جاری رکھتے ہوئے بات بولی، تم اس واقعے کو تو نہیں بھولے ہوگے جب کنگ کولی چودھری نامی ایک ڈاکو تمہاری ساتھی لڑکی بہلا کو اغوا کر کے سارسکا کے جنگلات میں لے گیا تھا۔ تم نے جرأت اور بہادری کو کام میں لا کر کنگولی کے قبضے سے اس کو چھڑا لیا۔ واپسی میں جنگل میں ایک بلیک کوبرا نے تمہیں ڈس لیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، مگر وہ کوبرا فوراً مر گیا تھا۔ نیلگری کی مدھر آواز مجھے تخلیقات کی دنیا میں لے گئی۔ ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح میری نگاہ کے سامنے روشن ہونے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، وجدان، سارسکاہی میں تمہاری ساتھی عورت رانی روپمتی کو خون کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ تمہارا اور روپمتی کا بلڈ گروپ ایک ہی ہے۔ تم اس موقع پر روپمتی کو اپنا خون دینا چاہتے تھے، مگر تم اس خیال سے باز رہے کیونکہ تمہارا خون روپمتی کے لیے موت کا پیغام ثابت ہوتا۔ راجو نامی ایک غریب شخص نے روپمتی کو اپنا خون دیا تھا۔ نیلگری پے در پے مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ واقعی اس طرح میرا کبھی دھیان نہیں کیا تھا کہ میں ایک خطرناک آدمی بن چکا ہوں۔ ایسا سوچتے ہوئے میں اپنے وجود میں سنسناہٹ محسوس کرنے لگا۔ نیلگری میرے چہرے کے تاثرات سے محفوظ ہوتے ہوئے بولی، تلگو قبیلے میں شیواگ نامی ایک بدماش سے تمہاری ٹھن گئی تھی۔ شیواگ نے تمہاری برتری مارنے کے لیے تمہیں ایک آزمائش سے بھی گزارا تھا۔ کیا تم دو شاخہ زبان والے نیلے کوبرے کا تجربہ بھی بھول گئے؟ یہ تو ابھی تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر کہا، مگر کبھی میں نے اس بارے میں غور نہیں کیا۔
وہ ایک ادائے دلربائی سے بولی، اسی لیے تو میں تمہیں غور و فکر کا موقع دے رہی ہوں۔ تم سوچو، جب تمہارا خون کسی دوسرے انسان کے جسم میں پہنچ کر اس کی جان لے سکتا ہے اور خطرناک سام تمہیں ڈستے ہی ہلاک ہو جاتا ہے، تو پھر تمہاری قربت کی نازک حدود کو پھلانگنے والی عورت کا کیا حشر ہوگا؟ نیل گری کا یہ سوال سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اس کی بات کو جھٹلا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اس نے ایک حقیقت بیان کی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ابھی تک کسی انسان کی جان لینے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرا تھا۔ نیل گری کے انکشافات نے میرے رگ روپے میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے اس سے پوچھا، نیل گری ایک بات تو بتاؤ، ہماری پہلی ملاقات کھٹمنڈو کے رتنا پارک میں ہوئی تھی اور میں تمہارے کرسٹل کے مجسمے کو اٹھا کر اپنی ایک دوست نرس مایا متی کے گھر لے گیا تھا۔ اس سے پہلے ہم کہیں نہیں ملے تھے، مگر تم تو میری زندگی میں پیش آنے والے اس سے پہلے کے واقعات کو بھی جانتی ہو۔ میں نے تو کبھی تم سے ان واقعات کا ذکر نہیں کیا۔ تمہاری معلومات کا ذریعہ کیا ہے؟ مجھے ایک مہان شکتی بھی مانتے ہو اور میرے ذرائع پر بات بھی کرتے ہو۔ وہ شکایتی لہجے میں بولی، میں تو تمہیں وہاں تک جان گئی ہوں جب تم صرف 2 ماہ کی عمر کے تھے اور اپنی ماں شگفتہ کا دودھ پیتے ہوئے پاکستان سے سنگاپور پہنچے تھے۔ میں نے گھبراہٹ سے ساتھ اسے دیکھا اور کہا، نیل گری تم تو بہت خطرناک باتیں کر رہی ہو۔ جس کو اپنے من میں بسا لیں اس کے بارے میں پوری جانکاری تو رکھنا ہی پڑتی ہے نا۔ ساحل کے اندر موجود نیل گری کے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے اس سے پوچھا، ساحل کو کب آزاد کرو گی؟ یہ نام تم نے خوب رکھا ہے، مجھے پسند ہے۔ وہ تبسم ریز آواز میں بولی، اس مناسبت سے تم اپنا نام ساغر رکھ لو۔ ساغر اور ساحل کا جن جن کا ساتھ ہے۔ لیکن میں نے پوچھا، تم رک کیوں گئی؟ ابھی تمہاری بات تو مکمل نہیں ہوئی۔ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، گہری سنجیدگی سے بولی۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ وہ کوئی نہایت ہی اہم بات کہتے کہتے رک گئی۔ میں سمجھ گیا اب وہ اس سلسلے میں لب کشائی نہیں کرے گی۔ میں نے کہا، تم نے بتایا نہیں، ساحل کو کب آزاد کر رہی ہو؟ وہ اس طرح نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اس نے کہا، وجدان، میں اس وقت تمہارے پاس ایک خاص کام سے آئی ہوں، تم نے مجھے باتوں میں لگا لیا۔ باتوں میں تو اس نے مجھے لگایا تھا، تاہم میں نے کوئی جرا کے بغیر پوچھا، کس کام سے آئی ہو؟ تمہیں ابھی اور اسی وقت حویلی سے نکلنا ہے۔ اس نے میری سماعت پر دھماکہ کیا۔ میں نے تعجب خیز نظر سے دیکھا اور کہا، کیوں نیل گری؟ کیا یہاں کوئی زلزلہ آنے والا ہے؟ زلزلہ نہیں بلکہ قیامت آنے والی ہے۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولے، یہاں بھی اور ادھر کراچی میں بھی۔ میں نے کہا، پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ کھل کر بات کرو نا۔ تم نے شادپلی میں ڈی ایس پی کے بنگلے پر جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ مرتشی تون ڈیلا ڈی ایس پی کے واقعے کو آسانی سے بھولنے والا نہیں۔ وہ تمہاری تلاش میں کسی شکاری کی طرح سرگردن تھا اور بلاخر اس نے تمہارا سراغ پا لیا ہے۔ نیل گری نے بتایا، ریلوے کراسنگ پر کھڑی ڈاکوؤں کی جیپ اور سمارو کے نزدیک پائی جانے والی ہائی لیکس نے اس کا کام آسان کر دیا ہے۔ پھر پھاٹک والے انور علی نے بھی اس دھوس میں آ کر ڈاکو اور ممتاز والی حقیقت اسے بتا دی ہے۔ ڈی ایس پی اگرچہ مغوا کے ماموں سے جونیئر ہے، مگر وہ ایس پی سے بہت کھاڑ کھاتا ہے۔ اس نے اپنے اعلیٰ افسر کو اپروچ کر کے کہانی الٹ دی ہے۔ اس نے ڈی آئی جی کو بتایا ہے کہ تم لوگ ڈاکوؤں کے ساتھی ہو، تم پر بھارتی ایجنٹ ہونے کا بھی الزام ہے۔ ڈی ایس پی براہ راست ایس پی کے معاملے پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے اس نے اوپر سے دباؤ ڈلوایا ہے۔ ایس پی اسی لیے رات کے کھانے پر نہیں آ سکا۔ اونچے پیمانے پر سیٹنگ ہو رہی ہے۔ کل صبح ڈی ایس پی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس حویلی میں پہنچ جائے گا۔ تمہیں اس سے پہلے وادی سندھ سے نکلنا ہے۔ ایس پی اور قاضی سلطان کی حمایت سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکے گا، البتہ جب تم حویلی میں نہیں پائے جاؤ گے تو تمہاری پوزیشن صاف ہو جائے گی۔ قاضی سلطان اور ایس پی تم سے لا تعلقی اور تمہارے بارے میں اپنی رائے علمی ظاہر کر کے حالات سنبھال لیں گے۔ تارا اور اکبر سومت قاضی کی قید میں ہیں۔ تمہارے غیاب کی صورت میں سارا ملبہ ان دونوں پر آ گرے گا اور تمہاری کہانی کے ہٹ ہونے کے امکانات 100 کا ہندسہ کراس کر جائیں گے۔ نیل گری کی باتوں میں بہت وزن تھا۔ میں خود بھی کل رات سے ایس پی اور ڈی ایس پی کے حوالے سے بہت بے چین اور الجھا ہوا تھا۔ میں نے نیل گری سے پوچھا، تم نے بتایا ہے کہ کراچی میں بھی کچھ ہونے والا ہے؟ وہ بولی، اس ہونے والے کو تم ہی روک سکتے ہو اور اس کام کے لیے تمہیں دوپہر 11 بجے سے پہلے کراچی ریلوے اسٹیشن پہنچنا ہوگا۔ میں الجھن زدہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وہاں ریلوے اسٹیشن پر ایسا کیا ہونے والا ہے جس میں روک سکتا ہوں؟ نیل گری نے گہری سانس خارج کر کے پوچھا، بوٹا سنگھ تو تم اچھی طرح جانتے ہو۔ بوٹا سنگھ کا نام نیل گری کی زبان سے سن کر میں چونک اٹھا۔ میں نے اس شخص کا نام اور پتہ اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا تھا۔ بوٹا سنگھ لاہور کے ایک محلے اچھرا میں رہتا، سلطان احمد روڈ پر رہتا۔ بوٹا سنگھ چچا خشونت سنگھ کا دوست تھا۔ خشونت سنگھ نے آن جہانی ہونے سے پہلے میرے والد کی ذاتی ڈائری بوٹا سنگھ کو امانتاً لاہور بھجوا دی تھی۔ اس ڈائری میں گمشدہ بھاری مالیت کے سونے کا راز رقم تھا۔ نیل گری کے سوال نے میرے وجود میں ہلچل مچا دی۔
میں نے بےتابی سے اسے دیکھا اور کہا ہاں میں بوٹا سنگھ کو جانتا ہوں۔ وہ بولی ملک نوازش علی کے آدمیوں نے بوٹا سنگھ کو ٹریس کر لیا ہے اور یہ خبر ملک نوازش تک پہنچ چکی ہے۔ تم لاہور میں بوٹا سنگھ کے پاس قیام کرنے والے ہو۔ چودھری نوازش ڈائری کے راز سے بھی واقف ہو چکا ہے۔ بوٹا سنگھ کی روح پوشی نے اسے ریڈ الرٹ کر دیا ہے۔ بوٹا سنگھ اپنی جان اور تمہاری ڈائری کو بچانے کے لیے لاہور سے کراچی آ رہا ہے۔ وہ جس ٹرین میں سوار ہے وہ لگ بھگ 11 بجے کراچی کے ریلوے اسٹیشن پہنچے گی۔ ملک نواز کو تم کوئی عام سا چودھری نہ سمجھو، وہ بہت ہی طاقتور اور بارسوخ ہے۔ کراچی میں بھی اس کا اپنا ایک نیٹ ورک موجود ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو خبردار کر دیا ہے کہ بوٹا سنگھ اسٹیشن سے نکل کر گارڈن کے علاقے تک نہ پہنچنے پائے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بوٹا سنگھ کراچی میں رہائش پذیر ہے، اپنے ایک دوست کے پاس آ رہا ہے۔ اس کا دوست گارڈن ویسٹ کا ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتا ہے۔ اب تم خود اندازہ لگا لو کہ حالات کی سنگینی کس رخ کو جا رہی ہے۔ میں ہاتھ ملتے ہوئے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ نیل گری کے انکشافات انگیز باتوں نے مجھے بستر چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس وقت خود کو تشویشناک صورتحال سے دوچار پا رہا تھا۔ نیل گری نے کہا وجدان۔ ملک نوازش نے اپنے کارندوں کو صرف 2 ہدایات جاری کی ہیں۔ نمبر 1، سونے کے راز والی ڈائری کو بوٹا سنگھ سے حاصل کر کے فوراً اس کے پاس رکھا والی پہنچایا جائے، چاہے اس ڈائری کے حصول کے لیے بوٹا سنگھ کی جان ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ نمبر 2، وہ لوگ تمہیں لاہور آنے نہیں دیں گے، کم از کم اس وقت تک جب تک وہ اپنے گمشدہ سونے کو بازیاب نہ کر لے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ملک نوازش تم سے سخت خوفزدہ ہے۔ میں نے نیل گری سے یہ سوال نہیں کیا کہ اس نے یہ ساری معلومات کس طرح حاصل کی ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ ایسا کرنے کی قوت رکھتی ہے۔ میں پہلے بھی اس کی پراسرار شکتیوں کے کئی مظاہرے دیکھ چکا تھا۔ البتہ میں نے اسے یہ ضرور کہا نیل گری تم تو بہت عظیم شکتی ہو، جس کام کے لیے تم مجھ سے کہہ رہی ہو وہ تمہارے ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، پھر تم ایسا کیوں نہیں کرتی ہو؟ اس کے جواب میں مجھے لاجواب کر دیا۔ وہ گمبھیر آواز میں بولی میں مانتی ہوں میں ایک شکتی ہوں، مگر میں سب کچھ نہیں ہوں۔ میرے اوپر بھی کوئی موجود ہے جس کو میں جواب دہ ہوں۔ میں سپر شکتی نہیں ہوں، میرے اختیارات کی ایک حد ہے۔ اس جہان کا کاروبار ایک مربوط نظام کے تحت جاری ہے۔ آکاش پر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہیں، انہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ مقدس شرعی کتابوں کے پنوں پر درج ہونے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی میں نے اپنا کام کر دیا، اب تم اپنے کام کے لیے تیار ہو جاؤ وجدان۔ واش روم میں تمہارا لباس موجود ہے، پہن لو۔ لباس کے ذکر پر میں نے ساحل کی طرف دیکھا اور یہ دیکھ کر چونک اٹھا کہ وہ نارنجی بنارسی ساڑی میں ملبوس تھی۔ پتہ نہیں کیوں میں اب تک اس کے لباس پر دھیان نہیں دے سکا۔ میں کوئی سوال کیے بغیر واش روم میں گھس گیا۔ میں نے 5 منٹ کے اندر لباس تبدیل کیا، پھر باہر آ کر ساحل کے اندر موجود نیل گری سے استفسار کیا ہم یہاں سے جائیں گے کیسے؟ اس نے بتایا حویلی کے گیٹ پر بیدار انجن والی ایک جیپ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں چونکے بغیر کمرے سے نکل آیا۔ ساحل بھی میرے ساتھ قدم بڑھا رہی تھی۔ میں نے میر بخش والے کمرے سے جانا چاہا تو نیل گری نے کہا تمہارا ساتھی اس وقت جیپ میں موجود ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے اس راز میں شریک ہو، اس لیے میں نے میر بخش کو نیند ہی کی حالت میں جیپ میں پہنچا دیا ہے۔ وہ وہاں آرام سے ایک سیٹ پر پڑا سو رہا ہے۔ ساحل کو بھی کچھ نہیں پتہ لگے گا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بھی سارے راستے سوتی رہے گی۔ کراچی کی شہری حدود میں داخل ہونے کے بعد یہ دونوں بیدار ہو جائیں گے، پھر تم جس طرح چاہو ان کی تشریح کرتے رہنا۔ میں تم سے صرف یہی کہوں گی کہ ہمارا یہ راز ہم دونوں کے بیچ میں رہنا چاہیے، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ آخری جمعہ نیل گری نے بڑے معنی خیز انداز میں کہا تھا۔ میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ کر سنسنا اٹھا۔ میرے رگوں پہ میں اضطراب چٹکیاں لینے لگا۔ میں نے اس کے استفسار کا جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے میت میں قدم اٹھانے لگا۔ ہم دونوں بسہولت حویلی سے باہر آ گئے۔ کسی بھی پہرے دار یا مسلح محافظ نے ہمیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ یوں لگتا تھا کہ نیل گری نے کوئی طلسم پڑھ کر اس حویلی پر پھونک دیا تھا۔ وہاں کا ماحول اور فضا اس کے ٹرانس میں تھے۔ وہ اس وقت ایک ساحرہ لگ رہی تھی۔ مجھے کھٹمنڈو کی وہ رات یاد آ گئی جب میں نے رتنا پارک میں ملنے والی نیل گری کے کرسٹی مجسمے سے 2 ٹکڑوں کو مایامتی کے گھر پہنچایا تھا۔ اس رات میں وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن نیل گری نے مصنوعی بارش برسا کر مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اپنی شکتی سے میری گاڑی کو بھی فلیٹ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں وہاں رکوں اور اس کے ٹوٹے ہوئے مجسمے کی مرہم پٹی کر دوں۔ وہ جو چاہتی تھی کر بھی گزرتی تھی۔ بس ایک میں ہی ایسا تھا جس پر اس کا کھلم کھلا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ مجھے خاص معاملوں میں زیر نہیں کر پائی تھی۔ حویلی کے باہر تھوڑے فاصلے پر سیاہ شیشوں والی ایک ایئر کنڈیشنر لینڈ کروور
موجود تھی۔ جیپ کا انجن سٹارٹ تھا۔ نیلگری نے مجھ سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ میں یہی سمجھا کہ ڈرائیونگ وہ کرے گی، مگر تھوڑی دیر پہلے وہ مجھے بتا چکی تھی کہ ساحل گاڑی میں پہنچتے ہی گہری نیند میں چلی جائے گی۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، جیپ کے اسٹیئرنگ پر ڈرائیور موجود ہے۔ نیلگری لینڈ روور کے پیچھے کے حصے میں سوار ہونے لگی تو میں نے بھی پیسنجر سیٹ والا دروازہ کھول کر جیپ کے اندر بیٹھ گیا۔ میں چکرا کر رہ گیا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور میں تعجب بھری بے یقینی سے اسے تکنے لگا۔ اسی وقت نیلگری کی مدد سے گوشی نے سماعت میں پڑی، دھیرے سے بوسہ ضبط کیا۔ وجدان، میں جا رہی ہوں۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر نیلگری کی طرف دیکھا۔ پچھلی نشست پر ساحل بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا وہ کوئی بہت حسین خواب دیکھ رہی ہے، گویا وہ اس وقت نیلگری کی تحویل میں نہیں تھی۔ نیلگری اس کے اندر سے نکل کر جا چکی تھی، اب وہ صرف اور صرف ساحل تھی۔ میری نگاہ لینڈ کروور کی آخری نشست کی جانب اٹھ گئی، وہاں میر بخش موجود تھا۔ نیلگری نے غلط نہیں کہا تھا، میر بخش گہری نیند میں تھا۔ اس کے مدھم خراٹوں کی آواز وقفے وقفے سے ابھر رہی تھی۔ میں گردن موڑ کر ڈرائیور کی طرف متوجہ ہو گیا۔ منگل سنگھ، تم یہاں؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لینڈ کروور کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہاں سائیں، میں یہاں۔ اس نے مختصر سے جواب نے میری تشویش نہیں بلکہ تجسس کو مزید بڑھا دیا۔ میں نے سنسنی آمیز لہجے میں پوچھا، منگل سنگھ، ہم نے تو تمہیں سمارو سے اس طرف ریلوے کراسنگ پر چھوڑا تھا، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے بولا، بڑی عجیب کہانی ہے سائیں، میں ابھی تک خود بھی نہیں سمجھ پایا ہوں۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ منگل سنگھ حد سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں کل صبح سے اچھی خاصی گفتگو کر چکا تھا اور اس کا انداز و لب و لہجہ ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ اس وقت وہ چت کبرا منگل سنگھ جس رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا وہ اس کے مزاج سے لگا نہیں کھاتا تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ وہ ایک ٹرانس کی سی کیفیت میں ہے۔ ٹرانس کے حوالے سے میرے خیالات کا گھوڑا پلنگ جھپکنے میں نیلگری کی طرف چلا گیا۔ اس ہستی سے کچھ بھی بعید نہیں تھا، وہ اس آپریشن کو کمانڈ کر رہی تھی۔ میں عین ممکن تھا کہ منگل سنگھ اسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہو۔ میں نے اپنے خیالات کی تصدیق کے لیے پوچھا، تمہاری کہانی جتنی بھی عجیب ہے، اس چکر میں نہ پڑو اور مجھے بتاؤ کل صبح سے لے کر اب تک تمہارے ساتھ کیا حالات و واقعات پیش آئے ہیں؟ جو بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی، ممکن ہے میرا ذہن اس تک پہنچ جائے۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا، وہاں پر پائی جانے والی سنجیدگی اور گمبھیر طابع سے طور موجود تھی۔ میں نے کہا، کل صبح تو اپنے ساتھی گنڈا سنگھ کے ہمراہ ہم تم سے رخصت ہوئے تھے، اس وقت تم اکیلے نظر آ رہے ہو، تمہارا وہ نوجوان ساتھی کہاں ہے؟ میرے ذہن میں اس قدر تجسس جاگا ہوا تھا کہ میں نے چت قبر منگل سنگھ سے کئی سوالات کر ڈالے۔ وہ چہرے کے تاثرات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی لائے بغیر بولا، سائیں، آپ بہت مہان ہستی ہو، اس لیے میں آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا۔ وہ خاموش ہو کر لینڈ کروور کی ونڈ اسکرین کے پار گہری نظر سے دیکھنے لگا۔ گاڑی کے باہر چار سو اندھیرے کا راج تھا۔ جیپ کی ہیڈ لائٹ ایک مخصوص فاصلے تک سڑک اور اس کے گرد و پیش کو روشن رکھتے ہوئے تھی۔ اس طریقے میں جس قدر کم رفتار و محتاط ڈرائیونگ کی ضرورت ہے، منگل سنگھ اس کا خیال نہیں رکھ رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ لینڈ کروور کی رفتار حد سے زیادہ تیز تھی۔ منگل سنگھ نے ٹرانس کی سی کیفیت میں بولنا شروع کیا، سائیں، یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا کہ میرا ساتھی گنڈا سنگھ کہاں گیا۔ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ اگر وہ میری بات مان لیتا تو شاید آپ سے دوبارہ ملاقات نہ ہوتی۔ میں نے اپنے ذہن میں ایک پروگرام ترتیب دے لیا تھا، ہم نے وہاں سے سیدھا عمرکوٹ پہنچنا تھا، لیکن کچھ دور جا کر گنڈا سنگھ نے ایک عجیب بات کی۔ منگل سنگھ، ہم عمرکوٹ نہیں جائیں گے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اس وقت ہم ایسے راستے سے گزر رہے تھے جو مین روڈ سے خاصے فاصلے پر تھا۔ اس پورے علاقے میں ہماری تلاش کا کام جاری تھا، اس لیے ہم کھلا کھلا سفر نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے گنڈا سنگھ سے پوچھا، اگر ہم عمرکوٹ نہیں جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہم یہاں سے سیدھے کنڈری جائیں گے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کنڈری کیوں؟ میں نے پوچھا۔ وہاں اب ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے؟ کچھ رکھا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں منگل سنگھ، مجھے بھی تو پتہ چلے، میں نے کہا۔ وہ بولا ہے، میں ایک ضروری کام سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ مجھے بتاؤ کیا کام ہے؟ وہیں جا کر بتاؤں گا، وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ گنڈا سنگھ کا انداز مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں ڈاکوؤں کے گروہ کا سردار تھا۔ گنڈا سنگھ بھی دوسرے ڈاکوؤں کی طرح میرا حکم مانتا تھا۔ سائیں، آپ سے ملاقات کے بعد میں نے اپنا پیشہ ترک کر کے شریفانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس مرحلے پر گنڈا سنگھ میرے ساتھ ضدی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ کنڈری میں ہمارے ڈیرے پر پولیس نے ریڈ کر کے وہاں کی ایسی کمت ایسی کر دی تھی، میں بھول کر بھی ادھر کا رخ کرنے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے دو ٹوک انداز میں گنڈا سنگھ سے کہا، میں تو کسی قیمت پر بھی کنڈری نہیں جاؤں گا، تو پھر یہیں سے ہماری راہیں الگ ہو جائیں گی۔ گنڈا سنگھ نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا،
गुंडा सिंह, मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारा सरदार हूँ, तुम मुझसे इस संदर्भ में बात कर रहे हो। वो बदस्तूर रूखे पीके लहजे में बोला, मंगल सिंह, तुम सरदार थे, अब नहीं हो। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरह देखा। अब मैं सरदार नहीं हूँ? क्यों? इसलिए कि तुमने एक मसले की बातों में आकर अपना बहुत सा नुकसान कर दिया है। वो बरहमी से बोला, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं उसका मतलब बखूबी समझ रहा था। गुंडा सिंह अब आपकी तरफ इशारा कर रहा था। साईं, मैंने आपकी बातों से मुतासिर होकर जुर्म और गुनाह की राह छोड़ने का फैसला किया था और नुकसान से उसकी मुराद मगोई मुमताज़ थी। गुंडा सिंह का ख्याल ये था कि मैंने मुमताज़ को आपके हवाले करके गोया 50 लाख रुपए गंवा दिए थे। इस रकम का मुतालबा हमने तावान की सूरत में मगुआ के बाप काजी सुल्तान से किया था। मैंने गुंडा सिंह से कहा, तुम्हारी बातों से बगावत की बू आ रही है। लगता है तुम्हारे दिमाग अभी तक वही है। लौट आओ। और डाका जनी में जाहिर है एक डाकू लूट मार और डाका जनी ही करेगा। मैंने ये कभी पेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। मैंने ठोस लहजे में कहा। तुमने छोड़ा होगा, मैंने तो नहीं छोड़ा, वो ढिठाई से बोला। इसी के साथ ही पार्ट नंबर 2 इख्तिताम पजीर होता है। नॉवल का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 3 पे समाप्त फरमाइए।